الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. يقول المصنف رحمه الله ثالثا ما يخرج باشتراط الضبط. أن المصنف رحمه الله الآن جعل يذكر أنه إذا اشترط في الراوي أو اشترط في الراوي أن يكون ماذا ضابطا فماذا يخرج بهذا الشرط. यानी कहते हैं कि जब हमने रावी के अंदर ये शर्त लगा दिया कि रावी ज़ाबित हो हाफिज हो, तो अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़ब्त के ख़िलाफ़ हैं, मफ़हूम मुखालिफ इसका क्या होगा, कौन सी चीज़ें हैं जो ज़ब्त के ख़िलाफ़ हैं, यानी ज़ब्त के शर्त लगाने के बाद वो चीज़ें, यानी अगर बंदा ज़ाबित है या हाफिज है तो उसकी जो मुखालिफ चीज़ें हैं दोनों एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकती. कौन सी वो चीज़ है? तो कहते हैं अगर बंदा हाफिज और ज़ाबित है तो वहम नहीं, यानी वो साहिब वहम नहीं होगा, यानी उसको वहम नहीं होगा हदीसों के अंदर कि हदीस ऐसी है कि ऐसी है, यानी मौसूल हदीस को मरफू कर दे, मरफू हदीस को मौसूल कर दे. और इसी तरीके से जब बंदा ज़ाबित होगा तो वो दूसरों की जो उसके सिक़ात लोग हैं, जिस तरीके से वो लोग ज़ाबित थे उस तरीके से ये भी ज़ाबित होगा और ये हदीसों में किसी दूसरे की मुखालिफत नहीं करेगा. इसी तरीके से अगर बंदा ज़ाबित होगा तो वो शदीदुल गफला नहीं होगा, यानी मुगफ़ल नहीं होगा. इसी तरीके से अगर बंदा हाफिज़ और ज़ाबित होगा तो फ़ाहिशुल गलत नहीं होगा. इसी तरीके से बंदा अगर हाफिज़ और ज़ाबित होगा तो क्या होगा, वो अल्फाज के मदलूलात को जानने वाला होगा. और इसी तरीके से अगर बंदा हाफिज़ और ज़ाबित होगा तो वो हदीसों का मुकाबला करते वक्त, मनसूख करते वक्त किताबों मतलब हदीसों को, रवायात को एक नुस्खे से दूसरे नुस्खे में मुंतकिल करते वक्त क्या करेगा, फिर बाद में जब उसको मुकाबला करेगा तो उस वक्त तसाहुली नहीं बरतेगा. तो कहते हैं ये सारी चीज़ें हैं जब हम रावी के अंदर शर्त लगाते हैं कि रावी ज़ाबित हो तो उसका मफ़हूम मुखालिफ ये होगा कि ये सारी चीज़ें रावी से खारिज हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं पाई जाती हैं. कहते हैं कसरतुल वहम, सबसे पहली चीज़ क्या है, कसरे वहम है. ये कि रावी बहुत ज़्यादा वहम करने वाला ना हो, बहुत ज़्यादा वाहिम ना हो. कहते हैं अंतकसुर मिन अर्रावी अर्रिवाया अला सबील तवहुमी फयसिल अल इस्नाद अल मुरसल वयरफउ अल अथर अल मौकूफ. कहते हैं कसरे वहम किससे कहते हैं, कसरत वहम ये है कि अंतकसुर मिन अर्रावी अर्रिवाया, कि रावी बहुत सारी रिवायतों को, बहुत ज़्यादा रिवायतों को रिवायत करने वाला हो, अला सबील तवहुमी, किस तरीके से, वहम की बुनियाद पर. किस बुनियाद पर? वहम की बुनियाद पर, यानी बिज़ब्त ज़ाबित ना हो, उसको फुल यकीन ना हो, फुल कॉन्फिडेंस ना हो कि ये हदीस या ये असर इसी तरीके से है, या ये मरफू है कि मौसूल है कि क्या है, यानी उसको फुल कॉन्फिडेंस ना हो. फयसिल क्या, उसके बाद क्या कहा, फयसिल अल इस्नाद अल मुरसल, तो जो मुरसल हदीस है जिसमें ताबई डाट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर रहा है, अब इसको यकीन ना हो कि हदीस मुरसल नहीं है, क्या करें, हाँ मुरसल नहीं है, ये हदीस मौसूल हो सकती है. बाद में किसी को सहाबी को लाकर घुसेड़ दे और हदीस को क्या कर दे, मौसूल कर दे, यानी पूरी असल की सनद मुत्तसिल है और फिर असल में हदीस क्या है, हदीस असल में मुरसल है. और इसी तरीके से क्या करें, वयरफउल अथर अल मौकूफ, और वो असर जो कि मौकूफ है, जो कि सहाबा किराम के अक़वाल है, जो कि सहाबा किराम के अफ़आल है, ये ताबईन के अक़वाल है, क्या करें, उसको मरफू कर दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब कर दे. और कहते क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं अगर इस तरीके से कोई बंदा करता है तो क्या है, वो साहिबे वहम है. अगर उससे ये गलती एक आध दो हदीस के अंदर होती है तो उसको हम नहीं कहेंगे कसरतुल वहम है, बल्कि एक आध गलती तो हर कोई भी गलती से महफूज नहीं है इंसान होने की वजह से. लेकिन जब उसकी ये वहम बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हम कहेंगे ये ज़ब्त के ख़िलाफ़ है, ये हिफ्ज़ के ख़िलाफ़ है. उसके बाद दूसरी चीज़ है कसरत मुखालिफत रावी लिमन हुआ औसक़ मिनहु और लिजमा मिन अस-सिक़ाती, कि क्या करे रावी जो उससे औसक़ है या अज़बत है या अहफ़ज़ है, जो रावी जिसका हाफिज़ा या याददाश्त उससे ज़्यादा मजबूत है या उसके मुकाबले में
بہت سارے راوی ہوں، جمع من الثقات، بہت سارے ثقہ راوی ہوں، بہت سارے ضابط راوی ہوں، اور وہ لوگ حدیث کو کسی دوسرے طریقے سے لے کر کے آئے، حدیث کے اندر کوئی دوسرا الفاظ ذکر کرے اور یہ کیا کرے، ان لوگوں کی مخالفت کرے، ان لوگوں کی مخالفت کرے اور کہے حدیث ایسی نہیں ایسی ہے، حدیث ایسی نہیں ایسی ہے، تو کیا کریں گے ہم، کہیں گے یہ بھی ضبط کے مخالف ہے، اور کیا ہے یہ مطلب یہ ضبط کے مخالف ہے، اور یہ راوی کیا ہے، کثرت المخالفہ ہے، یہ اپنے سے ثقہ راویوں کے یا اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کے یا اس سے عدد میں زیادہ ثقہ راویوں کی کیا کرتا ہے، یہ مخالفت کرتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے اس سے خارج ہو جاتی ہے ضبط سے، وہ کیا ہے، سوء الحفظ، کہ راوی کا جو حافظہ ہو کیا ہو، صحیح الحفظ، یعنی راوی صحیح الحفظ ہو، اس کا حافظہ بہتر نہ ہو، درست نہ ہو، تو صحیح الحفظ کسے کہتے ہیں، اللہ یترجح جانب اصابت الراوی علی جانب خطئہ، کہ یہ بات ہم کو نہ پتہ چل سکے کہ اس کی درستگی کتنی ہے اور کتنی گڑبڑی ہے، یعنی کہ تقریباً دونوں عمر کیا ہو، بل یتساوی الاحتمالانی، دونوں برابر 50-50 ہو، برابر ہو، یعنی غلطی اگر 10 حدیث یاد کیا ہے تو 5 میں درستگی کو پہنچے، 5 یا 6 میں غلطی کر جائے، یعنی دونوں معاملات اس کے برابر ہو، تو اس کو کیا کہیں گے، صحیح الحفظ کہیں گے، کہ راوی کا حافظہ صحیح نہیں ہے۔ شدت الغفلہ، یعنی غفلت میں حد سے زیادہ بڑھ گیا، یعنی حد سے زیادہ مغفل ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اللہ یکون لدى الراوی الیقظہ من الیقظۃ والاتقان مما یمیز به الصواب من الخطا، کہ راوی کے پاس اتنی پختگی اور اتنی درستگی اور اتنی بیداری، اویرنس نہ ہو جس سے ہم اس کی درستگی کو اس کے خطا سے الگ کریں، یعنی اس کی غلطی اگر 10 حدیث ہے اس کو یاد کرنے کے لیے دے دیا گیا ہے تو 8 کے اندر کیا کرے، وہ غلطی کرے، 8 کے اندر کیا کرے، مغفل، یعنی الفاظ کو، اس حدیث کے الفاظ کو اس حدیث میں، اس حدیث کے الفاظ کو اس حدیث میں، اس حدیث کے راوی کے اس حدیث میں، یعنی کہ سب کو الٹ پلٹ کے رکھ دے۔ اس کے بعد ہے فحش الغلطی، ان یزید خطأ الراوی علی صوابہ زیادۃ فاحشہ، کہ راوی کی جو غلطیاں ہیں، راوی کی جو غلطیاں ہو کیا ہیں، اس کے ثواب پر بہت ہی زیادہ ہو، تو ہم کیا کہیں گے، یہ راوی فاحش الغلط ہے۔ اس کے بعد چھٹی چیز جو ہے، جب ہم راوی کے اندر ضبط کا اشتراط شرط لگاتے ہیں تو کون سی چیز خارج ہوتی ہے، جہل الراوی بمدلولات الالفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها عند الرواية بالمعاني حيث يتعين عند ذلك الأداء باللفظ الذي سمعه اتفاقا لئلا يقع فيما یصرف الحدیث عن المعنى المراد به، کہ کیا ہو، راوی کا الفاظ کے مدلولات سے اور اس سے مقاصد سے کیا ہو، جاہل ہو، کورا ہو، یعنی کہ اس کو عربی الفاظ کے تعلق سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس کیا ہے، حدیثوں کو یاد کر لیا ہے، رکھ لیا، جیسے کوئی حافظ ہوتا ہے، اس کو چھوٹا بچہ ہوتا ہے قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، تو کیا اس کو قرآن کے معانی مقاصد اور کیا تمام چیزیں اس کو پتہ ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، صرف بس یاد کر لیتا ہے۔ تو بہت سے سارے راوی ایسے ہوتے تھے جو حدیثوں کو حفظ کر لیتے تھے، 100 حدیث، 200 حدیث، 500 حدیثیں حفظ کر لیتے تھے، لیکن اگر وہ اس کو عربی لغت کے بارے میں، عربی الفاظ کے بارے میں اس کو معنی اور مقاصد و مدلولات نہیں پتہ ہے، اور اگر وہ روایت بالمعنی کرنا شروع کر دیا ہے تو کیا وہ صحیح درست کر سکتا ہے روایت بالمعنی؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، تو اس لفظ کی جگہ پہ جو دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہے کون سا لفظ لے کر کے آئے گا، اس کو پتہ ہوگا تبھی تو وہ صحیح لفظ لے کر کے آئے گا، ہم معنی لفظ لے کر کے آئے گا، اگر اس کو اس لفظ کا معنی ہی نہیں پتہ ہے تو کوئی بھی الفاظ آگے فٹ کر دے گا۔ تو کہتے ہیں جہل الراوی، یہ بھی چیز جب ہم ضبط کا شرط لگاتے ہیں تو یہ بھی چیز اس سے خارج ہوتی ہے کہ جہل الراوی بمدلولات الالفاظ و مقاصدها، کہ الفاظ کے جو مدلولات ہیں، اس کے مقاصد ہیں، اس سے راوی کیا ہو، جاہل ہو، کب، بما وما يحيل معانیہ عند الروایت بالمعنی، اور خاص طور پر جب کیا ہو، وہ روایت بالمعنی حدیث کو کر رہا ہو، اور عند ذلك الاداء باللفظ الذي سمعه اتفاقا، اور کہتے ہیں کہ اتفاق، تمام لوگ اس پر اتفاق ہے کہ جو الفاظ اس نے سنا ہے اس کو وہی الفاظ ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ الفاظ نہیں ادا کرے گا، لئلا يقع فيما يصرف الحديث عن المعنى، تاکہ وہ اس چیز کے اندر نہ پڑ جائے، اس غلطی کے اندر نہ پڑ جائے، یا اس سے وہ غلطی نہ واقع ہو جائے جو الفاظ کے معانی کو بدل دے، یعنی جب وہ حدیث عربی لفظ کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کے معنی مقاصد کو جانتا نہیں ہے، تو اسے کچھ بھی لفظ لا کے فٹ کر دے گا تو اس سے اس کے معنی مراد
بدل جائیں گے۔ اس کے بعد ساتویں چیز جو ہے، جب راوی کے اندر ضبط کا شرط لگاتے ہیں تو ساتویں چیز جو خارج ہو جاتی ہے وہ ہے تساہل الراوی فی مقابلت کتابہ و تصحیحہ و صیانتہ، کہ اگر راوی اپنے نسخے کو اپنے کتاب کے اندر، اپنے کاپی کے اندر، اپنے دفتر کے اندر اصل نسخے سے، اپنے شیخ کے نسخے سے کوئی حدیث یا کچھ مرمیات، کچھ حدیثیں نقل کیا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ جب آدمی نقل کرتا ہے معصوم الخطا نہیں ہے، اس سے غلطی کا امکان ہوتا ہے، غلطی کرتا بھی ہے، تو کیا کرتے تھے علماء و محدثین؟ اپنے نہیں کوئی ان کا تلمیذ ہے، اس کو اپنے نسخے سے دے دیا، حدیث نقل کر لیا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کو مقابلہ کرے، یعنی لکھنے کے بعد وہ کیا کرے؟ مقابلہ کرے، لکھنے کے بعد کیا کرے؟ مقابلہ کرے، یعنی حدیث کے الفاظ کو صحیح لکھا ہے، کہیں غلطی تو کچھ واقع نہیں ہوئی ہے، تو کیا کرتے تھے؟ اگر آپ لکھ چکے ہیں، اس کے بعد اگر آپ مقابلہ نہیں کیے ہیں تو آپ 100% تو معصوم الخطا نہیں ہے، غلطی کا امکان ہر کسی سے ہے۔ جب آپ مقابلہ نہیں کریں گے، نہیں سے پنا پلٹ کر کے، ورقے پلٹ کر کے آپ فٹافٹ رکھ دیے، آپ صحیح سے مقابلہ نہیں کیے، تو کیا ہوگا؟ یہ بھی ضبط کے مخالف ہے۔ یعنی ضبط کی دو قسمیں، ضبط صدر اور ضبط کتاب، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، تو یہ ضبط کتاب ہے، آپ کتاب کے اندر حفظ کر رہے ہیں، کتاب کے اندر اس کو ضبط کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کا اصل جو نسخہ ہے اس سے مقابلہ کر کے، یعنی مقابلہ کر کے، موازنہ کر کے، یعنی کہ اس کے خطا کو ثواب، یعنی کہاں غلطی ہوئی، کہاں املائی غلطی ہے، یا کہیں الفاظ چھوٹ تو نہیں گیا ہے، ان تمام چیزوں کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی ضبط کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد اس کتاب کو محفوظ رکھنا اپنے پاس، یہاں تک کہ اس کو لوگوں تک اس حدیث کو پہنچا دینا۔ یہ تھی 7 چیزیں جو کہ جب ہم راوی کے اندر شرط لگاتے ہیں کہ راوی کیا ہو؟ حافظ ہو، راوی کیا ہو؟ ضابط ہو، تو یہ ساری 7 چیزیں خارج ہو جاتی ہیں۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کثرت الوہم، دوسری کثرت المخالفہ، تیسری صحیح الحفظ، چوتھی شدت الغفلہ، پانچویں فوش الغلط، چھٹی جہل الراوی مدلولات الفاظ، اور 7ویں چیز تساہل الراوی فی المقابلتی۔ یہ تھی 7 چیزیں۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما ينتقد علی الرواة فی غیر العدالت والضبط، یعنی کیا راوی کے اندر اساسی طور پر ہم 2 چیزیں دیکھتے ہیں کہ راوی عادل ہے اور راوی ضابط ہے کہ نہیں ہے۔ یہ 2 اساس چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں جو راوی کے اندر دیکھی جاتی ہیں، یعنی راوی کا حفظ کے اعتبار سے، ضبط کے اعتبار سے، اور اس کے عدالت کے اعتبار سے۔ عدالت تو کیا ان دونوں چیزوں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو راوی کے اندر لگائی جاتی ہیں، کچھ شرطیں ہیں؟ کہتے ہیں حکا ابن صلاح اجماع جماہیر ائمۃ الحدیث والفقہ علی انه یشترط فی من یحتج بروايته ان یکون عدلا ضابطا لما یرویہ، کہ ابن صلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ائمہ حدیث کے اجماع کو نقل کیا ہے کہ راوی کے اندر صرف اور صرف 2 چیزیں، 2 شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ راوی کیا ہو؟ عادل ہو۔ دوسری شرط ہے کہ راوی ضابط ہو، جن چیزوں کو روایت کرنے والا ہو، یعنی جس کی حدیث کو ہم قبول فرمائیں گے، قبول کریں گے، اس راوی کے اندر ہم اساسی طور پر، بنیادی طور پر 2 چیزیں دیکھتے ہیں۔ اگر ان دونوں چیزوں میں راوی پاس ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ ہم اس کی روایت کو قبول کریں گے۔ کہتے ہیں فَكُلُّ أَمْرٍ يُنَافِي أَحْدَ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فَهُوَ جَرْحٌ فِي الرَّاوِي سواء ورد مطلقاً او مقیداً، کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کہ ان دونوں چیزوں کے، ان دونوں شرط کے، یعنی عدالت اور ضبط کے مخالفت کر رہی ہیں، اس کے منافی ہیں، تو کہتے ہیں فہو جرح فی الراوی، تو کیا ہے؟ وہ راوی کے اندر جرح ہے، وہ راوی کے اندر کیا پیدا کرنے والی ہے؟ جرح کرنے والی ہے۔ یعنی راوی اگر ان 2 شرطوں سے خالی ہے، کوڑا ہے، یا ان دونوں شرطوں کے اندر کچھ نقص ہے، کچھ کمی ہے، تو کیا ہوگا؟ راوی کیا ہوگا؟ وہ اس کی روایت کو ہم قبول نہیں فرمائیں گے، چاہے وہ فهو جرح فی الراوی سواء ورد مطلقا او مقیدا، تو راوی کے اندر کیا ہوں گی؟ وہ جرح شمار کی جائیں گی، چاہے وہ چیز مطلق طور پر وارد ہو یا مقید طور پر وارد ہوگی۔ کہتے ہیں وَثَمَّةَ أُمُورٌ أُخْرَى، اور لیکن پھر کہتے ہیں کچھ چیزیں ہیں، سما یعنی کچھ چیزیں ہیں، کچھ معاملات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو راوی کے اوپر جس کی بنیاد پر نقد کی جاتی ہیں عدالت اور ضبط کے علاوہ،
یعنی عدالت اور ضبط کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو راوی کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو راوی کے اندر دیکھی جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ التدلیس، تدلیس. نہ تو اس کا تعلق ضبط سے ہے، نہ تو اس کا تعلق عدالت سے ہے. یعنی تدلیس جو ہے نہ اس کا تعلق ضبط سے ہے اور نہ ہی اس کا تعلق عدالت سے ہے. اور اسی طریقے سے ارسال، یعنی راوی کیا ہو؟ مرسل ہو. راوی کیا ہو؟ مرسل ہو. کثرت الارسال کرنے والا ہو، یعنی تابعی سے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنا شروع کر دے، یعنی 20 صحابی کو حذف کر دے. اور اسی طریقے سے عدم و انتقاء الشیوخ، یعنی جب وہ حدیثوں کو پڑھنا شروع کرنا، علم حدیث لینا شروع کرے تو شیخوں کو چھاڑ کر نہیں، یعنی جو بھی علم گلم جو بھی جیسا بھی شیخ، چاہے شیعہ ہو، چاہے روافض ہو، چاہے بدعتی ہو، چاہے اس کو حدیثوں کے بارے میں آتے ہوں، علم ہو یا نہ ہو یا کچھ بھی ہو، جو بھی ملے سب سے حدیثیں لینا شروع کر دے. تو کہتے ہیں یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ راوی کے اندر عدالت اور ضبط کے علاوہ بھی دیکھی جاتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ تدلیس. دوسری چیز کیا ہے؟ ارسال. تیسری چیز ہے عدم و انتقاء شیوخ، کی راوی کا شیخوں کو نہ چھاڑنا، یعنی کسی بھی سے کوئی بھی ملے اس سے حدیثوں کو لینا شروع کر دے. تو یہ تھی چند چیزیں جو کہ آج کے درس میں ہم نے پڑھا، ہم نے لیا. اور آج کا درس بس اتنا ہی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.